क्यों मक्खी भी तो मारता है ना, वो जो बिजली से मारता है या आग से जलाने का जो काम होता है, यकीन प्यारे रसूल ने मना फरमाया है। मुसलमानों का इसका इस्तेमाल सही नहीं है, इसका ये इस्तेमाल सही नहीं है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला मन खलक़न नार, आग से अजाब देगा वही, देने का हक उसी ज़ात को है जिसने आग को पैदा किया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत आप जानते हैं, और फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ लोगों ने, जिन्होंने जो अपने को हज़रत अली का मुत्तबे कहते हैं, शियाने अली, उन्होंने इलाह बना दिया था, कहा आप ही इलाह हैं, कहा कि तुमको जला देंगे। तो बाकायदा लम्मा रायतुल अम्र अमरन मुनकरा दाऊतु इन लम्मा रायतुल अम्र अमरन मुनकरा अज्जजतु नारी व दाऊतु कुम्बुरा। कहते हैं हज़रत अली से मनक़ूल है कि जब देखा कि बहुत बुरी बात कहने लगे, हज़रत अली को अल्लाह कहने लगे, तो कहा मैंने गड्ढा खोदा, आग जलाई और कुम्बुर को कहा कि इनमें सबको डालो। जब डालने का तो कहा अब तो और यकीन आ गया कि आप अल्लाह, क्योंकि आग से जलाने वाला अल्लाह ही है। देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को जब खबर लगी कि आग से जलाया उनको, तो उन्होंने एतराज़ कर दिया। देखिए सहाबा, कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, अदब से उनके ऊपर प्यारे रसूल की हदीस पढ़ देते थे कि गलती हुई यहाँ आपसे। उन्होंने एतराज़ किया, कहा अगर मैं वहाँ होता तो आग से नहीं जलाने देता। इस वजह से बहरहाल आग से या ये बिजली से जो मक्खी और मच्छर मारे जाते हैं, या कोई भी जानवर, सांप ही को अगर आप जलाएं तो सही नहीं है जिंदा। जी दूसरा सवाल यह है, खसर की मुद्दत क्या है, 4 दिन या उससे? कसर अब के बारे में हकीकत यह है कि अगर एक हदीस के तालिब इल्म की हैसियत से अगर कोई देखे तो यही पता चलता है कि उसकी कोई ख़ास मुद्दत नहीं है, और मसाफत में भी कितने मील आप जाएं उसकी भी, उसमें अहादीस में भी बहुत कुछ इशारात मिलते हैं। सहाबाए किराम जिस चीज़ में इख्तिलाफ कर लें तो उस इख्तिलाफ को कहा जाएगा कि आदमी किसी चीज़ पर भी अमल कर ले तो इंशाअल्लाह जायज़ होगा। यहाँ तक कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सफ़र में थे, रास्ते में तल्ज बर्फबारी हुई और जम गया, रास्ता बंद हो गया, तो 6 महीने तक कसर करते रहे। लेकिन एहतियाती मसला जो फतवा दिया जाए हमारे ख्याल से वो अफजल होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते थे ला तक़सुरू इला मिना व अरफात। कुछ लोग कहते हैं कि 3 मील भी, जैसे इब्न हज़्म ज़ाहिरी कहते हैं 3 मील भी जाए तो कसर कर सकता है, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का सही फतवा है कि मिना और अरफात जाते हुए कसर ना करो। यानी आम दिनों में ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ का कसर हज में, ये हज के कामों में से है, मुसाफिर गैर मुसाफिर नहीं। बच्चा, मिना का बच्चा भी हज करेगा तो अपने घर में ihram बांध करके बैठेगा, 4 रकात वाली 2 रकात पड़ेगा, यही सही है। लेकिन आम तौर पर जब कोई जाएगा दूसरे दिनों में मिना अरफात, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि नहीं वहाँ कसर ना करो, वलाकिन इला जुद्दत व उस्फान, जिद्दा जाना हो। जिद्दा का असल लफ्ज़ जुद्दा है, जुद्दा कहते हैं साहिल बहर, समुंदर का साहिल। तो जिद्दा जाते हुए या उस्फान जाओ, उस्फान मदीना जाने वाले के रास्ते में पड़ता है, लिखा रहता है, दोनों 72-80 किलोमीटर के दरमियान है। वहाँ तक जब जाओ तब कसर करो, ये है। और फिर उन्हीं का फतवा है कि जिस शख्स को कहीं 4 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा हो तो पहले ही दिन से वो पूरी नमाज पढ़े, और अगर रोज़ा नहीं रखता है तो रोज़ा भी रखे। यही एहतियाती अफजल है, आदमी एहतियात से इसी पर अमल करे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस है, 2 दिन यहाँ रहे, 2 दिन बंगलौर चले गए, 2 दिन फिर और कहीं, तो 6 महीने भी इस तरह 4 दिन कहीं नहीं रहा है तो करता रहे, कोई हर्ज नहीं। एक सवाल है शेख, क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद इनफरादी दुआ की जा सकती है या नहीं? ये इतना मशहूर मसला है कि, और उसका जवाब भी बहुत आसान है कि हम प्यारे रसूल की सलात पढ़ते हैं, देखें क्या प्यारे रसूल हर सलात के बाद दुआ मांगते थे हाथ उठा करके या इज्तिमाई तौर पर? बिल्कुल नहीं। इस वजह से उसको बिदात कहते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए, और बिदात का लफ्ज़ सुन करके किसी को बिदकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्यारे रसूल के फेल में कभी नहीं आया है कि आप हाथ उठा करके इज्तिमाई तौर पर दुआ करते। मुझे याद है बम्बई में जब मैं वहाँ पढ़ रहा था मदीना, तो फिर शेरवानी वगैरह पहने था, थोड़ी दाढ़ी निकली थी और सब कुछ, तो वो कौन सा इलाका है जो पठानवाड़ी, वहाँ से लोखन वाले रहते हैं, लोखन वाले, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। मैंने नमाज पढ़ाई तो मैं
ذکر اذکار کرتا رہا تو ایک آدمی بیچارے لنگی ونگی پہنے تھے اور ان کے کچھ مرچا ارچا لگا تھا ان کے کپڑے پر، تو اٹھ کر کے کہتے ہیں ہمیں دعا مانگو، ہمیں باندھ رکھا، ہمیں کام کرنا، آپ کی طرح ہم بیکار نہیں ہیں۔ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ دعا جب تک نہیں مانگیں گے تب تک ہماری نماز مکمل نہیں، یہ غلط ہو جا رہا ہے۔ ہاں کبھی اٹھا کے ہاتھ مانگ لیا اکیلے دکیلے اور اجتماعی طور پر بھی اگر کبھی مانگ لیا تو انشاءاللہ نہیں، لیکن اس کو نماز کا جز بنانا، پیار رسول کی صلاۃ میں پیوند لگانا ہو جاتا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ شیخ ایک سوال آیا ہے، کلوننگ کے ذریعے سے جو جانور وجود میں آتا ہے مثلا دمبا بکرا گائے وغیرہ، کیا اس کو حلال کر کے ہم کھا سکتے ہیں؟ تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ یعنی کہ اس سے جفتی کا انداز نہیں ہوتا، اس کا نطفہ لے کر اسی طریقے کے کئی اور جانور پیدا کیے جاتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے خیال سے، وہ تو وہ اصل تخلیق اسی کے ذریعے سے ہوئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، آدم کو، پھر پانی ہی کے ذریعے سے نسل بڑھائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی ہی سے ہر جاندار کو ہم نے پیدا کیا۔ اگر وہ پانی ایک جگہ جب بکری ہی کے جسم میں ڈالا جاتا ہے نا تو پھر وہی طریقہ ہوا انشاءاللہ، اس کے کھانے میں حرمت نہیں کہیں سے آ رہی ہے، جی کھایا جا سکتا ہے بے دھڑک انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ تورات، انجیل یا بائبل سے توحید سمجھانے کی دلیل تو ہمیں قرآن سے ملتی ہے، مگر ویدات، بھگوت گیتا، رامائن وغیرہ سے توحید سمجھانا کیسا ہے؟ قرآن حدیث کافی ہے، لیکن جو شخص ویدا یا انجیل ہی کو مان رہا ہے، اگر اس میں توحید کے الفاظ ہیں تو وہ اس سے استفادہ کر کے اس کو سمجھانا اور ہی اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے کہ خود کلام پاک میں حضرت پیارے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، ان کی یہودیوں کی ایک عورت نے کسی سے زنا کر لیا تو ان کے یہاں بھی رجم تھا، لیکن کہا کہ یہ بھی تو نبی ہیں، چلو ان سے پوچھ لیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں عذر ہوگا اگر کہہ دیں کہ رجم نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تورات لا کے دیکھو، اگر تم سچے ہو، عمل کرنا چاہتے ہو تورات پڑھو۔ تو گویا الزامی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے تورات میں بھی یہ چیز، تورات میں بھی یہ چیز ہے، تو تم اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ تو گویا اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کسی اپنے ہندو بھائی سے کہ بھائی آپ کے ہاں بھی تو توحید ہے، ایک اللہ کو پوجنے کی، آپ کے ہاں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، اگر وہ سمجھے اچھے انداز سے آپ سمجھائیں، لڑائی بھڑائی کی بات نہیں ہے، نہیں سمجھے تو اس کی بات الگ ہے۔ اسی طرح کسی عیسائی سے آپ کہیں کہ آپ دیکھیے تو آپ کی انجیل میں بھی یہ چیز ہے، یقیناً ہم نے خود، ہمارے شیخ ڈاکٹر تقی الدین ہرائی بڑی عالمی شخصیت تھی، تو ان کے پاس میں بہت رہا، 3 سال ان کے گھر میں رہا، الحمدللہ بہت کچھ استفادہ ان سے کیا، خاص طور پہ عربی کی اصلاح انہوں نے بہت کچھ کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو انہوں نے کتاب مقدس انجیل اور توریت کا ایک نسخہ مجھے دیا ہے جو آج سے 100 سال پہلے چھپا تھا، اور اس میں ان کے نوٹ ہیں، تو پڑھتا تھا میں کبھی، تو اس میں باقاعدہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر اور کالے پتھروں کے درمیان، کھجوروں کے درمیان والے شہر میں ان کی ہجرت ہوگی، ایک دم واضح طور پر اس طرح اس میں اب بھی ذکر ملتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کو سمجھانا ہو، کیوں نہیں مانتے ہو پیارے رسول کو؟ دیکھو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے کو اللہ تعالیٰ نے نقل بھی کیا ہے کلام پاک میں ان کی بات، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا احمد نام ہوگا، جو تمہاری کتاب میں ہے، تو اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ اس طرح کرنا افضل رہے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس طرح کی تبلیغ کا انداز استعمال کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ جی ایک سوال ہے، البتہ صرف اسی کو لے کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے یہی غلطی ہوگی۔ آپ قرآن پڑھیے اور اس کے ساتھ ان کی کتاب کو آپ سامنے رکھ کر کے کہیے کہ دیکھیے آپ کے فلاں گرنتھ میں یہ چیز ہے، فلاں اس میں، تو جائز ہے انشاءاللہ۔ دور حاضر میں خواتین کے اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا مساجد میں خواتین کے علیحدہ انتظام کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک حدیث پڑھے دیتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشرہ اخیرہ کی رات میں مسجد مبارک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ خیمے سب کے لگے ہوئے ہیں، وہ تنگ کر دیا یعنی جگہ، تو پیارے رسول نے فرمایا آل بر تردنا، نیکی کا ارادہ ہے یا برائی کا، سب کے نکالو۔ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو، ازواج مطہرات کو بھی آپ نے اعتکاف کرنے سے روک دیا تھا۔ تو مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ اگر مسجد میں ان کی خاص جگہ ہے، فتنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بے شک وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اعتکاف مسجد میں ہوگا، مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، گھر میں نہیں ہوگا اعتکاف۔ وانتم عاکفون فی المساجد، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا لفظ ذکر کیا ہے، عورت بھی اگر کرنا چاہتے ہو، خود ازواج مطہرات کرتی تھیں پیارے رسول کے زمانے میں، لیکن بعد میں کسی وجہ سے روک دیا، تو یہ بھی اگر وجہ ہے، اکیلی ایک عورت، ان کا دروازہ الگ،
اور ان کی جگہ الگ. اگر بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کو روکا جائے گا, لیکن اگر تنظیم کر رہے ہیں تو کئی عورتوں کو اکٹھا کریں تاکہ تنہا کوئی عورت وہاں نہ رہ پائے, خطرہ کوئی اس کی جان پر, اس کی آبرو پر نہ ہونے کا خطرہ ہو. تو انشاءاللہ یہ سنت ہے, اس کو زندہ کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں زندہ کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا چہرے کا حجاب لازم ہے؟ جی, چہرہ سب سے بڑی زینت ہے. اگرچہ علماء کا اختلاف ہے, ہمارے علامہ البانی ہمارے استاذ الحمدللہ بہت کچھ استفادہ ان سے کیا ہے, اگرچہ سامنے رہ کر کے کتاب کوئی خاص نہیں پڑھی, لیکن بہت لمبی مجلسیں رہی ان کے ساتھ, ہم ان سے باقاعدہ جھگڑا کرتے تھے. انشاءاللہ چہرہ سب سے بڑی زینت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس سے فتنے کا خطرہ زیادہ ہے اس وجہ سے. اور اگر اختلاف بھی ہو تو جہاں کا حاکم وقت یہ حکم دے کہ نہیں یہ چیز فتنے کا ہے, عورتوں کو پردہ کرنا واجب ہے چہرے کا, تو پھر کسی کو جائز نہیں کہ اس کی مخالفت کریں. قبروں پر جا کر کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی؟ جی, قبروں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, جہاں تک میں نے دیکھا تو اس میں کہیں ذکر نہیں آتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے نہیں اٹھاتے تھے. تو انشاءاللہ کبھی ہاتھ اٹھائے کبھی نہ اٹھائے دونوں جائز ہوگا, لیکن مستقل ایک چیز کو سنت سمجھنا جبکہ سنت میں آیا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے نہیں مانگے یا مانگے تو وہ غلط ہو جائے گا. جائز کہنا ہے, اس کو جائز کہنا ہے کہ انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان سے دعا نہ مانگیں, قبروں سے دعا نہ مانگیں. جی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح کی تفسیر کیا ہوگی؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ مبتدا, نور السماوات, اللہ نے خبر دی ہے کہ اللہ زمین آسمان کے نور ہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اللہ کی مثال, اللہ کے نور کی مثال کمشکات, کہاں؟ مومن کے قلب میں, جیسا کہ تفسیر کی ہے علماء نے کہ مومن کے دل میں اللہ کی نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طاق ہو جس میں دیا رکھا ہو, جیسے طاق پہ دیا رکھتے تھے یا چراغ رکھتے تھے. کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, بہت صاف شفاف زیتون کے تیل سے, اور وہ بھی زیتون جو صبح شام اس کو دھوپ لگتی ہو, اس کا تیل بہت ہی شفاف اور بہت ہی نازک ہوتا, اس سے جلتا ہے تو ہری ہری روشنی. ہم نے خود جا کر کے دیکھا, اردن کے اندر لوگ کبھی کبھی کھانے کے ساتھ رکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے, سردی وہاں بھی ہوتی ہے. تو اس کی مثال, اللہ کے نور کی مثال انسان کے, مسلم کے دل میں ایسے ہے جیسے ایک روشنی خوبصورت تیل سے جل رہی ہو. گویا اللہ کا نور یہاں معنی نہیں ہے کہ اللہ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم میں داخل ہو, نہیں, اللہ کے دین کا نور, اللہ تعالیٰ کے ہدایت کا نور, یہ مقصد ہے وہاں قطعاً. اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کا نور, اس کا جز اس کے دل میں گھس گیا تو وہ غلط کہہ رہا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں پیارے رسول اللہ کے جز تھے, نور تھے, اللہ بشر نہیں تھے, یہ غلط ہو جائے گا. وہاں مقصود تمام, اور یہ چیز آپ کہیں گے یہ کہاں سے تفسیر لی جا رہی ہے, یہی تفسیر صحابہ کرام سے لی گئی, ابن قیم وغیرہ نے ذکر کیا ہے, اور یہی تفسیر تمام علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اللہ کی ہدایت کی مثال ایک مسلمان کے دل میں ایسا ہے کہ جیسے روشنی جل رہی ہو, اس روشنی میں وہ چل رہا ہو, اپنی زندگی گزار رہا. یہ خلاصہ ہے اس کا. ایک سوال ہے, حل کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبرہ بعد موتہ, کیا السائل بالعربی هو السائل عربي؟ لا يا اخي, لا اذا كان هو بالعربي يقول ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ليكلم احدا بعد موته ابدا ابدا, هذا لا يمكن ان يكون. لكن الذين يقولون انه كلم واخرج اليد وكذا هؤلاء في الحقيقه لا يراعون في النبي صلى الله عليه وسلم حرمته. پیارے رسول نے کیا آپ اپنی وفات کے بعد, دو شکل ہو سکتی ہے, دفن سے پہلے یا دفن کے بعد کبھی کسی سے بات کی. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بات کی تو یقیناً دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک میت و انہم میتون, لوگ بھی جانے والے اس دنیا سے, موت کے گھاٹ سے اتر کر کے آپ کو بھی موت آ گیا, آپ کو موت آ گیا. اور آپ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موتا کو, مردوں کو پکارو تو کوئی آواز نہیں دے سکتے ہیں, تو پیارے رسول کیسے بات کریں گے؟ اللہ کا قرآن اس کے خلاف ہے. تو بہرحال جو کچھ کر رہے ہیں بہت سے لوگ اس کو اپنی جماعت کا ایک عقیدہ سمجھ رکھے ہیں, غلط ہے. ان کو سمجھائیے, ایسے لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کیجیے. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اچھے انداز سے, پیارے رسول کی ایک حدیث ہے شیخ
इधर आए तो मुब्तला फ़क़ूलू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी, किसी को मुब्तला मरज़ देखो तो ये कहो कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने उससे पनाह दिया है, अलबत्ता उसके लिए उसकी मदद करो। तो अच्छे अंदाज से समझाएं। प्यारे रसूल को भी कहा गया है लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर दारोगा नहीं है कि ज़बरदस्ती थोपें। आसानी से किसी को भी रास्ता चलते हुए किसी को समझाना हो तो आसानी से समझाएं। नहीं माने, प्यारे रसूल को नहीं अथॉरिटी थी कि ज़बरदस्ती, इकराह, मजबूरी दीन में जायज़ नहीं है किसी को मजबूर करना। आप समझा दीजिए, नहीं समझे तो आप अपना रास्ता ले लीजिए, ताल्लुकात ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। जी एक सवाल है, यजीद इब्न मुआविया के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, वो दुआ क्या है? यजीद इब्न मुआविया के लिए, यजीद बिन मुआविया के लिए किसी साहिल ने सवाल किया। यजीद बिन मुआविया के बारे में तो मुझे नहीं याद आता। वैसा नहीं है, यजीद को अक्सर लोग काफिर वगैरह कहते हैं ना, उसके ज़िम्मे जो है। देखिए, यजीद को काफिर कहते हैं, बल्कि आप जानते होंगे कुछ लोग नाम भी लेते हैं यजीद पलीद, यजीद पलीद कहते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने पहले लोगों के बारे में हम सबको जो चीज़ सिखाई है यही कहनी है कि रब्बना ला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला जो लोग ईमान लाए थे उनके खिलाफ हमारे दिलों में कीना ना कर, और हमें दुआ करते रहना चाहिए तमाम किसी के लिए। अब यजीद के बारे में अगर देखा जाए, जो गुनाह किया है किसी ने, उन्होंने जो गुनाह किया है, हज़रत हुसैन आपके ज़माने में शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप वहीं जा कर के देखें कि वो ज़ियाद इब्न अबी जिसके हाथ में उन फौज की कमान थी तो उसको क्या तलकीन की थी, उन्होंने सही रिवायतें देखा। असल में तारीख़ में बहुत सी चीज़ें मिला दी गई हैं। जैसे यही तारीख़ बना दीजिए कि फ़लाँ दिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जामी गए, किसी बुजुर्ग ने लिखा है, जामी अल्लामा जामी गए और उन्होंने कोई नातिया शेर पढ़ा तो प्यारे रसूल ने हाथ उठाया, मुसाफा किया, उनसे 90,000 आदमियों ने देखा, तारीख़ बन गई। तो इस तरह उड़ाने वाली चीज़ें बहुत कुछ उड़ा दी जाती हैं। और सही तारीख़ देखिए, एक मुसलमान के बारे में भी अल्लाह ताला ने, एक किसी आम आदमी के बारे में कोई आके उड़ा दे कि फलां ने ऐसा किया, आपका पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, तो ले नहीं उड़ना चाहिए उस बात को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला, कोई गलत आदमी आकर के कोई खबर ले आए तो ये ना कि उसके पीछे दौड़ो, तबय्यनु तहक़्क़ुक़ तो तहक़ीक़ कर लो। तो खुलासा यह है कि यजीद के बारे में अगर सही रिवायत देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि उनको जिंदा पकड़ के लाना और कत्ल नहीं करना उनको, लेकिन उसने ऐसा किया, लानत भेजते थे उनके ऊपर। हमारे लिए अल्लाह ताला ने उनकी तलवारों से हमें बचा दिया। जैसे किसी ने पूछा था सहाबा के बारे में कि आपस में उन लोगों ने भी इख्तिलाफ किया, कुछ के दरमियान तलवारें उठी, तो कहा मोहम्मद बिन सीरीन है या कौन आलिम है उनके बारे में, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने उनकी तलवार से हमें बचा लिया तो हम अपनी ज़बान से उनको ज़ख्मी ना करें। तो यही होना चाहिए। इमाम शाफी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह कहें, और अगर रहमतुल्लाह अलैह कहें तो गुनाह हो जाएगा, ये भी गलत है। मुकदमा न चलाएं किसी के ऊपर। हमारी नसीहत यही है, अल्लाह ताला से डर करके किसी को किसी वजह से अपनी मुखालफत में सिताएं ना, एक जानवर को भी सिताना जायज़ नहीं है। जी। और दूसरा खुस्तून दुनिया की लड़ाई के बारे में जो आता है, जी, जो भी जाएंगे जन्नती हैं। तो यजीद उसके कमांडिंग में थे और कमान कर रहे थे यजीद। और फिर आप ये देखें कि यजीद मुहद्दिस भी थे, अहादीस की रिवायतों में भी उनका जिक्र आया है, मसाइल उलमा से पूछते थे और उनके अपने इर्द गिर्द उनको रखते थे। तो असल में तारीख़ को, जैसा कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सही चीज़ें नहीं मिलती हैं। तफसीर में भी बहुत सी चीज़ें डाल गई हैं, तारीख़ में इसी तरह ग़ज़वात वगैरह में भी प्यारे रसूल की बहुत सी चीज़ें डाल दी गई हैं, और लोगों ने अपनी तरफ से उनकी तनक़ीद और तनक़ीद होनी चाहिए। जी। एक सवाल है, क्या आज के मुसलमान जो शिर्क करता है क्या उसको मुशरिक कह सकते हैं? अगर कोई शिर्क कर रहा है तो क्या उसको मुशरिक कह सकते हैं? देखिए, बहुत से मसाइल हैं। आप ये किसी को कहें कि ये शिर्क है लेकिन उसको मुशरिक ना कहें। अगरचे इसमें कोई शक नहीं, खुल के बात जो कहनी है वो ये कि अगर दूसरे ऐसे मुल्क में है जहाँ पूरे तौर पर इस्लाम की तालीम और इस्लाम की हुकूमत है, तो वहाँ आपको हक नहीं है कि उसको मुशरिक कहा करके और उसको कत्ल कर दे। नहीं, अगर आदमी, एक वाज़ेह मिसाल समझिए, अगर आदमी ने अपने घर में देखा किसी को गलत काम कर रहा है उसकी बीवी के साथ, तो उसको हक नहीं है कि उसको तलवार से मारे।
بلکہ اس کا معاملہ اٹھا کر کے لے جائے حکومت میں، حکومت وقت اس کو فیصلہ دے گی، ورنہ ہر ایک ایسا کرنے لگے تو بہانہ بنا کر کے کتنے لوگوں کو قتل کر دیں گے، لوگ کہیں گے ہمارے گھر میں گھسا تھا، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس میں گواہی یہ سب چیزیں۔ اسی طرح اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے بارے میں آپ خبر کریں کہ واقعی وہ قبر کے سے مرادیں مانگتا ہے، قبر والے ہی کو ہوا پانی کا تصرف کرنے والا سمجھتا ہے، آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو قتل کریں یا اور کچھ کریں۔ رہ گئی بات پھر ان کو مشرک کہیں گے، یہ بھی مصالح کے تابع ہے۔ یہاں اگر آپ ان کو مشرک کہیں گے تو یقیناً بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی کھل کر کے یہ بات کہنی ہے کہ یہاں آپ مشرک نہ کہیں، البتہ یہ کہیں کہ آپ کا فعل یہ شرک ہے بھائی، ایسا نہ کیجیے۔ لیکن اگر آپ ان کو کہیں گے تم مشرک ہو گئے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی الٹا کہے، پھر اس کے بعد بہت کچھ ہو۔ تو پیارے رسول صلی اللہ عمل اس کے ساتھ اللہ فیصلہ جی، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے میں یہ جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کو اس طرح چاہتے تھے بدلنے کو، لیکن لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ہوئے نہیں کہتے تھے، نہ کرتے تھے۔ خود کعبہ کے بارے میں پیارے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لولا ان قومک حدیث عہد بکفر لنقضت الکعبۃ ولجعلتها علی قواعد ابراہیم، اگر تمہاری قوم نو مسلم نہ ہوتی تو کعبہ کو توڑ کر کے میں حضرت ابراہیم کی بنیاد پر پورا حتیم ہے اس کے ساتھ بنا دیتا۔ دل کو رکھنے کے لیے پیارے رسول نے تعالیف قلب کے لیے یہ چیز نہیں کی۔ تو بہت سے مسائل خاص طور پر ایسی جگہوں پر احکام بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر آپ ذمہ دار ہیں کسی حکومت کے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کی اصلاح کریں۔ ایک سوال ہے عائشہ، کیا قرآن مجید کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید کا ایک چیز فرق کرنا پڑے گا، ایک لفظ ہے مصحف اور ایک لفظ ہے قرآن۔ مصحف کہتے ہیں جلد، کاغذ اور سب کے ساتھ کلام پاک، لیکن اگر صرف کلام پاک کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی رحمت کی قسم کھائیں، اللہ کی مغفرت کی قسم کھائیں، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن اللہ کا کلام اور صفت ہے، اس سے قسم کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہیں کہ یہ مصحف، عربی میں کہتے ہیں لوگ مصحف کہتے ہیں جلد اور کاغذ اور روشنائی سب کے ساتھ، یہ مصحف کہیں گے تو گویا آپ مخلوق کی قسم کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے صفت کی قسم کھائیں گے تو وہ اللہ کی قسم ہوگی، جائز ہوگی۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن والقرآن آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں بتائیے کہ کیا جادو سے کسی کے کاروبار کو برباد کیا جا سکتا ہے یا اس کے جسم کے اعضاء کو خراب کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا جادو کا اتنا اثر ہو سکتا ہے کسی کے کاروبار کو بیکار کر دیا جائے، کسی آدمی کو بیکار کر دیا جائے؟ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت ربا جو ہے شیخ، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے ہی اٹھیں گے، گرتے پڑتے بے ہوش اور ہوش سے نابلد ہو کر کے، کہ جیسے ان کو شیطان نے مس کیا ہوا ہے اور ان کو اپنے پر قابو نہیں ہوتا۔ تو نقصان وہاں اللہ تعالیٰ نے خود ثابت کیا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں ہے کیا ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو سے ایسی چیزیں سیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کو الگ کر دیتے ہیں، الگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے، تو نقصان اس کا ہے، آدمی کو پاگل بنا دیتے ہیں، اس کا نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے رات دن کی آدمی کے اوپر جب جادو ہوتا ہے تو کبھی کبھی بہت ایسے تصرفات کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے عقل اس کے اندر ہو تو یقیناً وہ کام نہ کرتا، تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ یقین ہے۔ اور جادو کا انکار کرنا بھی غلط ہے، قرآن نے اس کا اس بات کیا ہے، لیکن جادو کرنا اور جادو سیکھنا اس لیے بھی کہ ہم جادو چھڑائیں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدیل دیا ہے قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور پیارے رسول پر اسی معنی کے لیے قُلْ اعوذ برب الناس، قُلْ اعوذ برب الفلق، قُلْ هُوَ اللَّهُ نازل ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا، سعودیہ ہی میں یہ کام ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے اور جنوں کو اور شیطانوں کو دور کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور کیا طریقہ، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں آ رہا تھا تو ایک آدمی کو پڑھ رہے تھے، ایک آدمی یہ جو چھوٹا مائکروفون ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی آواز پڑھتے ہیں ایک لڑکا جس کو جن
عورت اور اس کا عارضہ کیا تھا پڑھاتے ہیں اس کا عارضہ یہ تھا کہ گھر میں اپنے داخل ہوا تو ننگے خوبصورت عورت بن ٹھن کر کے اور ننگے سر ایسے کھڑی ہوئی ہے، فوراً بے ہوش ہو جاتا تھا دیکھ کر کے. اور جتنا اس طرح ہوا جس طرح اچھا لڑکے کی آواز بڑی اچھی تھی اور قرآن جب پڑھتا تھا مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں اس نے نماز پڑھائی تو سب خود رو رہا تھا اور دوسرے بھی رو رہے تھے. اس کی عمر کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 19 سال. رو رہے ہیں سب بالکل ایسے ایسے پانی بہہ رہا ہو، نہ کوئی تکلف ہے نہ چیخ ہے نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت آواز دی ہے. وہ عورت جو ہے جب اس پڑھتا ہے وہ آدمی جب دیکھا کہ آ رہا ہے تو جب پڑھا واللہ وہ زانیۃ لا ینکحها الا زان و مشرک تو ایک دم پھڑپڑا رہی ہے، اس کا جسم پھڑپڑا رہا ہے، کہتا ہے ما انا زانی ما انا زانیہ، وہ کہتا ہے میں زناکار نہیں ہوں میں زناکار نہیں ہوں. یعنی گویا یقیناً اثر ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے اگر پڑھا جائے. اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھے انہوں نے کہا کہ قرآن جب پڑھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ایسے کمزور ہو جاتے ہیں کہ پیر کی طرف سے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب دل تک پہنچا پگھلنا تو مر جاتے ہیں اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں اگر ہم آج چھوڑ دیں، ابھی تو آپ کے ساتھ وہ کامیاب ہونے کی امید میں رہتے ہیں اور جنگ کرتے رہتے ہیں آپ سے، آپ کتنا پڑھیں گے، ہو سکتا ہے آپ اکتا کر کے چھوڑ دیں کہ معلوم ہوتا کامیابی نہیں ہوگی. لیکن کہتے ہیں کہ اگر جس نے اچھا جادو جو ہے شیطانوں کو مسلط کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جس نے ہمیں مسلط کیا ہے اگر ایک کو چھوڑ دیں کل ہمیں مار ڈالیں گے، تو اپنی بچاؤ کے لیے وہ چھوڑتے نہیں. لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ان کا دل تک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مر جاتے ہیں. جی ایسا بہت الحمدللہ تجربہ وہاں بہت کامیاب ہے اس کا. شیخ سوال ہے کہ محرم اور عرفات کے روزے رکھنے کے لیے کہ ہم یہاں کی تاریخ سے رکھیں یا وہاں کی سعودی عرب کی تاریخ جو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وقت جاننے کے لیے ہے اور چاند کے ساتھ آپ کے مہینے بہت سے مسائل میں مربوط ہیں جس میں روزے رکھنے کی بھی تاکید پر رسول نے فرمائی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند کو دیکھ کر کے روزے رکھو اور چاند کو دیکھ کر کے روزے توڑو. اب اگر پرانے زمانے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اگر مدینے کے لوگوں نے یا مکے کے لوگوں نے چاند دیکھا تو ہندوستان والوں پر بھی واجب ہے. ایک مکے سے مدینہ تک آتے ہوئے ایک ہفتہ لگتا تھا اونٹ سے، تو کیسے خبر لگے گی اور کیا واجب ادا کر سکتے تھے؟ تو خلاصہ یہ نکلا تمام احادیث کو جمع کرتے ہوئے کہ ہر اس علاقے میں جہاں کی چاند دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ بتاتے ہیں کہ اگر چاند یہاں کے لوگوں نے دیکھا اور اس لائن پہ جتنے لوگ ہیں جتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر خبر پہنچے تو فوراً روزہ رکھنا واجب ہے. نہیں خبر پہنچی تو پھر جب دوسرے دن دیکھیں گے وہ لوگ رکھیں گے. خلاصہ یہ نکلا کہ ہر جگہ کی کا چاند اسی حساب سے ہوگا اور ہر جگہ کا روزہ اسی حساب سے. جس طرح آپ ظہر کی نماز سعودیہ کے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے قبول کیا کہ دن آگے پیچھے ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. گویا محرم ہے یا رمضان ہے، عشر رمضان ہے، سب کچھ، اور عید الاضحیٰ عید الفطر اپنے ملک کے اعتبار سے ان کو کرنا ہوگا. اس میں ضروری ہے کہ لوگ نوجوان نکل کر کے دیکھیں. یہ بھی ایک شرعی چیز ہے. ہر مہینے میں کوئی ایسی کمیٹی ہو ہر جگہ کہ وہ جا کر کے دیکھیں. یقیناً نوجوانوں کو لگائیے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے تھے کننا نترا الہلال، ہم جا کر کے مل کر کے دیکھتے تھے چاند. یہ چیز کی کمی ہے. اگر اس طرح ہو جائے تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو سکتا ہے. شیخ سوال ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اہل قرآن کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ثواب سارے کا سارا نبیوں کے لیے ہے، تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے ثواب؟ جی یصلون علی النبی، رحمتوں کی جو بارش ہے وہ صرف نبیوں کے لیے ہے، جی تو پھر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لوگوں یصلون علی النبی تو اللہ تعالیٰ نے اچھا آیت ہی سے وہ سوچیں سمجھیں. اگر اہل قرآن ہیں تو قرآن پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بس ہمیں جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول نبی پر صلات اپنی دعا اور بھیجتے ہیں. اللہ بھی بھیجتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے مومن تم بھی صلات پڑھو ان کے اوپر. اللہ نے حکم دے دیا. اس حکم کو اللہ تعالیٰ بیکار میں نہیں دیے ہیں کہ تمہیں ایسے ہی پڑھ لینا.
تمہارے ایک ایک کام کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بدلہ دینے کا، اس وعدہ کو اگر تم ایمان لاؤ اور نہ جا کر کے کسی سمندر میں غرق ہو جاؤ، اگر ایمان لانا ہے تو اس پر ایمان لاؤ۔ پیارے رسول نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص میرے اوپر ایک صلاۃ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ پیارے رسول پر بھی رحمتیں بھیجتا ہے، تمہارے اوپر بھی بھیجے گا۔ تم کہتے ہو کہ نہیں یہ سب انبیاء کے لیے ہے، اللہ کے بندے تم اللہ کا جو حکم ہے اس کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اجمی لوگ قرآن نہ سمجھنا جانتے ہیں اور نہ عربی سمجھنا جانتے ہیں، اور دعویٰ کر لیا کہ ہم صرف قرآن سے اپنے دین کو لیں گے۔ بیچارے ہم یہی کہیں گے کہ یہ لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔